नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे, आपको, हम सबको ज़िंदगी में ये फ़ज़ल देता है कि हम इस दुनिया में, इस ज़मीन पे रहते हुए कलाम की उन सच्चाइयों को जान सकें, कलाम की उन बातों को समझ सकें और उस जगह तक जो खुदावंद हमारे खुदा ने तैयार की है हमारे लिए, हम पहुंच सके। ईमान की उन हदों को हम बेहतर तौर पे जो है वो समझ के उन तक पहुंच सके हम, और वो सारी बातें जिनका जानना हमें ज़रूर है वो हम जानें। हमारा ये प्रोग्राम ईमान का सफ़र इसी मकसद के लिए है कि हम वो तालीम जो खुदा की तरफ से किताब मुक़द्दस में दे दी गई, हमारे ईमान को बढ़ाने के लिए दे दी गई, हमें उस जगह तक पहुंचाने के लिए दे दी गई जहां पे हमें पहुंचना है। और मैं हमेशा शुरू में कहता आया और अब भी कहूँगा कि किसी भी सफ़र के लिए एक मंजिल का होना ज़रूर है। आपकी क्या मंजिल है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, इसका तयन करना आपको अपने सफ़र से पहले निहायत ही ज़रूरी है। और ज़रूर है कि हम अपनी मंजिल को देखें और देखें कि क्या ये दुरुस्त सिमत है जहाँ हम जा रहे हैं। आज हम ख़ास तौर पे बात करेंगे अपने नए सिलसिले अंबिया और बुज़ुर्ग में अय्यूब के ताल्लुक़ से। और हम जानते हैं कि ये वो शख्सियत है जो खुदा के हुज़ूर में चुन ली गई। इब्लीस ने इजाज़त चाही खुदा से कि उसे आज़माए, और खुदा ने वो इजाज़त इसलिए दे दी कि वो बता सके कि जो उसके कामिल और रास्तबाज़ बंदे हैं वो यकीनन खुदा के साथ हर तरह के हालात में वफ़ादार रहते हैं। और कलाम मुक़द्दस भी यही बताता है अय्यूब के ताल्लुक़ से, जो उसकी सरज़मीन का रहने वाला और इब्राहिम के दौर में उसके आसपास ये जो इनका दौर रहा है। और ये वक्त वही बताया जाता है कि ये वही दौर था तकरीबन जब इब्राहिम जो खुदा से ताल्लुक़, एक बड़ा ताल्लुक़ जिसका था, ये भी उसी दौर की शख्सियत है। और हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में अय्यूब की किताब में इस शख्स के ताल्लुक़ से कलाम कहता है कि वो शख्स कामिल और रास्तबाज़ और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। आज हम इस पे बात करेंगे कि क्यों ये सब कुछ उसकी ज़िंदगी में खुदा ने होने दिया, और ये हमें क्या सबक इससे मिलता है, और कैसे हमें अपनी ज़िंदगी में इन सारी बातों को याद रखना है कि खुदा चाहता है कि हमारे अंदर सब्र भी हो, ईमान भी हो, रास्तबाजी भी हो और बदी से दूर रहना भी हो। और आज इस टॉपिक पे, इस अय्यूब के ताल्लुक़ से बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तहसीन गुल खान। डॉक्टर तहसीन को आप जानते हैं और आप जानते हैं कि ये बहुत खुदावंद के अच्छे खादम और एक अच्छा मुशाहिदा रखने वाले बाइबल की तालीम का, और इसके साथ साथ लूटन IFGF चर्च के ये पास्टर भी हैं, और यीशु मसीह मिनिस्ट्रीज़ के फाउंडर और चेयरमैन हैं, और एक सेकुलर जॉब में बड़ी अच्छी पोजीशन पे खुदा ने फ़ायज़ किया हुआ है। हम इनकी ज़िंदगी के लिए शुक्र करते हुए डॉक्टर तहसीन आपको वेलकम करते हैं। और आज के इस टॉपिक के ताल्लुक़ से बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में ये वो किताब है जो 42 इसके चैप्टर्स हैं। अब 42 चैप्टर्स भी वो सारा बड़ा ही ये टॉप का लिटरेचर और पोइटिक इसको लिटरेचर में तस्वर किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ बड़ी दर्दनाक स्टोरी भी इसमें है। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बयान कीजिए। जी बिल्कुल, जैसे आपने इंट्रोडक्शन के हवाले से बताया थोड़ा कि ये जो किताब है ये बाप इब्राहिम के टाइम पे अय्यूब का ज़िक्र जो है अमूमन पाया जाता है, और ही वाज़ वन ऑफ द मोस्ट राइचस पीपल, जो कि बहुत ही रास्तबाज जो अशख़ास हैं बाइबल के, उनमें से एक अय्यूब जो हैं वो उनका ज़िक्र है। और हम देखते हैं कि एक ऐसे ये खुदावंद के बंदे हैं और बुज़ुर्ग हैं कि जिनको
جن کا ذکر بائبل کے باہر کے مذاہب میں بھی جو پایا جاتا ہے، اور صبر ایوب جیسے اسلام کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ذکر ہے. تو دیر آر ریزنس کہ کیوں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ باپ ابراہیم کے ٹائم پہ ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب کے کتاب کے پہلے چیپٹر میں ہی تو اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ ان کی جو ویلتھ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، تو 7,000 بھیڑیں، 3,000 اونٹ اور 500 بیل جوڑی اور 500 گدیاں اور بہت سے نوکر چاکر، اور اہل مشرق میں ایک بہت بڑا نام. تو یہ جو طریقہ کار ہے دولت کو ناپنے کا، یہ جو کانسیپٹ ہے کہ لائف سٹاک جو ہے اس کے ساتھ جو مویشی ہیں ان کے ساتھ دولت کو ناپا جائے، تو یہ باپ ابراہیم کے ٹائم پہ تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں جتنے بھی امیر لوگ آئے، داؤد بادشاہ جو تھے وہ بہت امیر تھے، لیکن ان کی دولت جو ہے یا سلیمان بادشاہ کی، تو وہ سونے چاندی کی جو مسکال اور کنتار تھے اس میں ناپی جاتی تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، ان کی دولت کو جو ہے وہ اس طرح کی میجرمنٹس میں ناپا گیا. تو اس وجہ سے یہ کنسیڈر یہ کیا جاتا ہے کہ یا تو یہ اس دور سے تھے یا اس دور سے تھوڑا سا پہلے تھے. ایک اور چیز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ طوفان اور باپ ابراہیم کے جو ٹائم ہے اس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ طوفان سے پہلے نہیں تھے، طوفان کے بعد تھے، کیونکہ اگر طوفان سے پہلے اتنی دولت ہوتی تو پھر وہ ساری غرق ہو جانی تھی. اور اگر طوفان سے پہلے یہ ہوتے تو راست باز شخصوں میں جو ہے یہ نوح کے ساتھ کشتی میں بھی یہی ہوتے. دیٹ مینس کہ یہ طوفان کے بعد کی سٹوری ہے، لیکن باپ ابراہیم کے ٹائم یہ ان سے تھوڑا سا پہلے کی سٹوری ہے. دوسرا ایک اور چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم جو پیسز آف سلور کے لیے جو ورڈ آئے ہیں یا جو چاندی کے والے سے جو کاؤنٹنگ جو کی گئی ہے ایوب 42ویں باب اور اس کی 11ویں آیت میں یہ ذکر ہے، تو یہی سیم الفاظ جو ہیں وہ یعقوب کے لیے بھی یوز ہوئے، جن کا ذکر ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، جو کہ ہم یعقوب جو پیٹریارک ہیں ان کی زندگی کے والے سے، ان کے پاس جو چیزیں تھیں اس میں بھی سیم لینگویج یوز ہو رہی ہے. اور تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے لکھے نا کہ اس نے ان کو ایک ایک سکہ بھی دیا، سونے کی ایک ایک بالی بھی دی جو کسیت ہے، جو سکہ ہے. تو بیسیکلی جو دور باپ ابراہیم کے بعد یعقوب کا ہے، تو اس دور میں یہ سکے، یہ چیزیں رائج ہو چکی تھیں. لیکن آپ کی بات یہ درست ہے، اور جیسے اس کو ہم کمنٹریز میں دیکھتے ہیں، ہسٹری میں دیکھتے ہیں، تو وہ سارا یہی پیریڈ انہی چیزوں سے اندازہ لگایا جاتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ناظرین آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجئے، اور جس بھی آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، زندگی ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ضرور اس کو شیئر کیجئے. اور ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر کو، یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے. اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے +1 585 542 5900، آپ اس پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ اگر آپ کوئی بھی آج کے ٹاپک کے تعلق سے سوال ہو تو ضرور کیجیے گا، کیونکہ بہت سے لوگوں کے سوالات ہیں ایوب اور ان کی حضرت ایوب کی زندگی کے تعلق سے، تو ہم ضرور آپ کو جواب دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں جو آپ کے سوال آتے ہیں، آپ کچھ پریئر ریکویسٹ بھی آتی ہیں، تو ہم ان کو ضرور اپنی پریئر ٹیم میں بھی بھیج دیتے ہیں. بعض دفعہ موقع نہیں ہوتا کہ ہم یہاں دعا کر سکیں، تو لیکن ہم ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. اور آپ کو اگر پریئر ریکویسٹ بھی ہو تو آپ ضرور ہمیں بھیجیے، ہماری پریئر ٹیمز ہیں، ہم ان تک بھی اس ریکویسٹ کو پہنچا دیتے ہیں. میں اپنے کچھ اور جو ہمارے ناظرین ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے ویزا کے ایڈورٹیزمنٹس اس پہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. مہربانی سے آپ ایسا نہ کیجئے، یہ فورم اس چیز کے لیے نہیں ہے. آپ ضرور اس پہ بھی خیال کیجئے، ہماری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے. ڈاکٹر تحسین، آپ نے بڑی خوبصورتی سے چند چیزوں کو بیان کیا. آپ نے ان کی ویلتھ کو بھی بیان کیا، یقیناً اس وقت میں جو تھی ویلتھ یہ ان چیزوں سے ہی جو ہے لائف سٹاک سے اور ان چیزوں سے جو تھی اثاثہ یہ ہوتا تھا، ذریعہ معاش یہ ہوتا تھا، اور اس سے اور لوگوں کو معاش ملتا تھا، کیونکہ وہ اتنے بڑے جب ان کے پاس سے چیزیں ہوتی تھیں ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے بھی لوگ چاہیے ہوتے تھے. لیکن ایک چیز خاص طور پہ ہے کہ خدا کی طرف سے ان کو ایک جو ہے دانا شخص قرار دیا گیا. اب دانا شخص اس دور میں ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو اس وقت خدا کے تحقیق
خدا کی علم کی تحقیق، اس کے کلام کی تحقیق اور اس کی تشریح کرنا اور لوگوں تک پہنچانے والے. اور یقیناً اس تعلق سے ایوب کا درجہ ایک نبی کا بھی بنتا ہے کہ خدا سے باتیں آئیں اور لوگوں تک پہنچائیں گئی. اور اس تعلق سے آپ ضرور بیان کیجیے. بالکل. باپ ایوب جو ہیں ان کے والے سے بہت زیادہ ڈیٹیل میں خدا نے بھی پریز ان کو کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب شیطان آتا ہے اگلی آیتوں میں تو خداوند نے خود کہا کہ وہ کامل ہے، راست باز ہے، خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے. ایوب کو ہم نبی اس لیے بھی سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے پروفیٹک باتیں بھی کی ہیں اور انہوں نے پروفیٹک وے میں ذکر بھی کیا. ایون کہ آپ یہ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح ناصری کے حوالے سے بھی ان کو جو ہے وہ ویژن تھا اور ان کے پاس خداوند کے ایک مکاشفہ تھا. کیونکہ یہ بات جو ہے ایوب نے اپنی گفتگو میں چیپٹر 19 میں اور اس کی 25ویں آیت میں خداوند نے کہی، ایوب نے کہی کہ لکھا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا، میرا نجات دہندہ، یہاں پر سیویئر لکھا ہوا ہے، دینے والا زندہ ہے اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا. ہم اس پہ آئیں گے کیونکہ اس بک میں کمپیریزنز کو 5 کم از کم بڑی میجر کمپیریزن ہیں جو کرائسٹ کی زندگی کے ساتھ جاتے ہیں. آپ ان کی راست بازی کو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم کہانت کے ساتھ بھی تھوڑا جوڑیں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ ایوب جو ہے، اور یہ اگین جو قربانی دینے کا سٹائل جو ہے نا وہ پری موزیک لا جو ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب باپ ابراہیم کے ٹائم پہ یا نوح کے ٹائم پہ جب قربانیاں دی جاتی تھی تو وہ جو لیڈر ہوتا تھا فیملی کا، جو اپنے گھر کے یا اپنے علاقے کے یا اپنے قبیلے کے جو لیڈر ہوتے تھے، وہی کہانت کا کام بھی ان کو خدا کی طرف سے دیا ہوا تھا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی کہانت کا ذکر نہیں ہے، کسی کاہن یا کسی خیمہ یا کسی ٹیمپل کا ذکر نہیں ہے، کسی عبادت گاہ کا. دیٹ مینس کہ ایک اور یہاں پر ثبوت ہے کہ ایوب ان تمام چیزوں سے پہلے کے ہیں، کیونکہ جو قربانی چڑھانے کا سٹائل جو ہے وہ ابراہیمک جو سٹائل ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ وہ خود ہی سوکھنے قربانیاں چڑھاتے تھے اور اپنے بچوں کے لیے لکھا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ شاید انہوں نے کچھ تکفیر کی ہو اور خدا اپنے دل میں خدا کے لیے خطا کی ہو تو ایسا کرتے تھے. کیونکہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ایوب تو بہت راست باز تھا، لیکن بچے جو تھے، وہ بیٹے اور بیٹیاں جو تھے، وہ شاید اس لیول پہ نہیں تھے اور وہ پارٹیز بھی کرتے تھے اور وہ اپنی دنیاوی سوشل لائف جو ہے اس میں بہت اور ایوب کو ان کی فکر ہوتی تھی اور ایوب ان کے بہاف پر پھر قربانی بھی اور ان کو بلا کر یعنی کہ یہ میک شور کرتا تھا کہ ضیافت کے دن پورے ہو گئے. تو میں بہت خوبصورت ہے جو آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ نہ صرف وہ قربانیاں چڑھاتا بلکہ ان کو وہ مسا کرتا تھا اور وہ ان کو انائٹ کرتا تھا کہ شاید ان سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو. جب یہ ینگ ہیں، ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں دنوں کو، بہن بھائی اکٹھے ہوتے ہیں سارے برتھ ڈیز وغیرہ کو، تو ان کو اس میں تو وہ باقاعدہ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک زبردست پیٹرن اور اگزامپل ہے آج کی زندگی کے لیے، والدین کے لیے، کہ کیسے ان کو دعا گو ہونا ہے اور کیسے اپنے بچوں کے لیے بھی فکر مند ہونا ہے تاکہ ان کو بھی وہ آگے تک لے جا سکے. ایک اور چیز ہے کہ جہاں پر وہ ان کو ان میں شامل، جیسے دیکھیں نا کہ بچے آپس میں ضیافت میں اگر شامل ہیں تو اگلے دن لکھے نا کہ جیسے صبح ہوتی تھی تو ان کے شمار کے مطابق ہر ایک کیس کو ملا کر تو یہ پھر اپنی عبادت میں ان کو شامل کرتا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ ان کے بچوں کو یہ پیٹرن پتہ تھا کہ ہمارا باپ جو ہے اب وہ ہمیں اب جب بھی ہم یہ میٹنگ اپنی کریں گے تو ہمارا باپ جو ہے وہ ہمیں عبادت میں بھی بلائے گا. اب یہاں جو امپورٹنٹ بات اب آگے ہم بڑھتے ہوئے چلیں گے، اب یہ کیونکہ وہ سچائی اور اس کی عظمت اور اس کی کامل راست بازی ہے، یہ لکھا ہے وہاں پہ. اور ایک اور میں چیز بیان کرتا چلوں یہاں پہ کہ یہاں پہ لکھا ہے اور خدا کے بیٹے آئے اور شیطان اور ابلیس بھی آیا. اب خدا کے بیٹے جو خدا کے فرشتے اور جو خاص طور پہ چنے ہوئے اس کے فرشتے تھے ان کو خدا کے بیٹے کلام میں کہا گیا. میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کے لیے کلیئر کر دوں. اور وہ اکٹھا ہونا، خدا کے پاس آنا، اور یہ ایک سلسلہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب کے تعلق سے خدا خوشی سے بتاتا ہے، خدا ایک طرح کا بوسٹ کر رہا ہے کہ دیکھ میرے بندے کو کہ یہ کتنا راست باز ایماندار. لیکن ابلیس جو ہے وہ ہمیشہ نیگیٹو بات کرتا ہے، نیگیٹو چال چلتا ہے. وہ کہتا ہے ہاں تو نے اس کو اتنا کچھ دیا ہوا ہے، وہ کیوں نہ تیری شکر گزاری کرے، مجھے میرے ہاتھوں میں اس کو کر دے اور پھر تو دیکھنا کہ وہ تیرے انکار کرے گا، تیری تکفیر کرے گا. اور یہ چیز میں دیکھتا ہوں کہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے ایوب کی اس کتاب میں، میسج میں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے خدا اسے اجازت دے دیتا ہے
کہ تو کر لیکن اس کی جان تو نہیں لے سکتا. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ 42 چیپٹر ہیں, ہم آیت بآیت تو جا نہیں سکتے, ایک ایک آیت بھی اگر ہم پڑھیں تو 42 آیتیں بن جائیں گی. تو ہم ایک اس کا سمری سی پیش کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. تو وہاں پہ پھر ابلیس جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ہی دن میں اس کا سب کچھ تباہ کر ڈالتا ہے. اس کے بچے بھی مر جاتے ہیں, اس کے 10 جو بچے تھے ان کے بچے, سارا کچھ, اس کے مال مویشی, ہر چیز جو ہے وہ اس سے چلی جاتی ہے. اور پھر اس کے جسم پہ وہ ہے بڑے ناسور اور پھوڑے اور اس ٹائپ کی, وہ اس کو مشکل میں ڈال دیتا ہے. لیکن ہم ایک چیز اور بھی تھے, آپ اس کو ضرور بیان کیجیے گا, کہ وہ ان اپنی دنیاوی مشکلوں کی بجائے اور جو جسمانی جو تکلیفوں کی بجائے وہ زیادہ پینفل ہے اپنے دوستوں کی, جو 3 دوست اس کے خاص طور پہ آ کے اس کے ساتھ جو ہے کنڈیم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں, حالانکہ جانتے ہیں کہ یہ شخص راست باز ہے, جانتے ہیں کہ یہ شخص خدا کے ساتھ چلنے والا ہے, لیکن کہتے ہیں ضرور تو نے کچھ کیا ہوگا. اور آج بھی اگر خادموں پہ, کچھ ایسے لوگوں پہ, خدا کے لوگوں پہ مشکل آتی ہے تو لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں یہ چیز. لیکن یہاں کلام میں بتاتا ہے کہ وہ راست باز اور بالکل خدا کے ساتھ چلنے والا تھا, لیکن یہ ایک آزمائش شیطان نے ڈالی ہے. اور خدا نے ضرور الاؤ کی, خدا نے اس لیے الاؤ کی کہ وہ بتا سکے کہ یہ ان مشکلوں میں بھی میرا ہی رہے گا. تو اس کو ہم خاص طور پہ آپ ضرور بیان کیجیے گا اس بات کو, کہ خاص طور پہ اس کے ساتھیوں کا کنڈیم اسے کرنا, اور پھر اس کا خدا سے بھی کچھ گلا ہے کہ خداوند تو کہاں ہے. تو آپ اس کو ذرا بیان ضرور. یہاں پہ کافی چکے چیزیں ہیں یہ فرسٹ چیپٹر میں ہی, جیسے آپ نے کہا کہ سنز آف گاڈ, یہ بیسیکلی بنے الوہیم عبرانی زبان میں ان کو یوز کیا جاتا ہے. تو یہ ٹرم جو تھی وہ اینجلس کے لیے یوز ہوئی, اور یہی چیز جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی خدا نے انسانوں کے لیے بھی یوز کی. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ بائبل میں لکھا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا. ڈفرنس کیا ہے یہاں پر جو ہے, جیسے جینیسس چیپٹر 6 میں بھی لکھا نا کہ خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا, تو وہاں پر ٹرانسلیشن ایسے بھی ہو سکتی تھی کہ اینجلز نے ہیومن بینگز کی بیٹیوں کو دیکھا. تو یہاں پر جو خدا کے بیٹے جو آ رہے ہیں, اور چیپٹر 37 میں بھی یہی جو ہے وہ ٹرم یوز ہوئی ہے اینجلز کے لیے. یہ خاص ٹرم ہے اور خدا کی شفقت کے اعتبار سے. اب بات یہ ہے کہ یہ ہیومنز نہیں ہو سکتے, اس لیے کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ یہ خدا کے حضور میں آسمانی تخت کی بات ہو رہی ہے. اچھا, ایک اور چیز یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لکھا ہے نا کہ شیطان بھی ان کے درمیان میں آیا. تو یہ یوں سمجھیں کہ پری کراس جو ہے, پری ڈیتھ اینڈ ریزریکشن آف جیسس کرائسٹ, یہ وہ سچویشن ہے. پہلے عہد میں ایسے تھا کہ ابلیس جو ہے وہ ایون دو کہ گرا دیا گیا تھا, لیکن چونکہ وہ اختیار رکھتا تھا انسان کے اوپر, اس لیے کیونکہ انسانوں نے یعنی کہ بنی نو انسان نے اس کے بہکاوے میں آ کر وہ پھل کھا لیا تھا, تو اس وجہ سے الزام لگانے والا جو تھا وہ جاتا تھا. اور اس کی سچویشن میں آپ کو تھوڑی سی بتاتا ہوں. زکریا کی کتاب میں اس کا ذکر ہے. زکریا چیپٹر 3 میں ہم دیکھتے ہیں, اور لکھا ہے کہ اس کی پہلی آیت میں کہ لکھا ہے کہ اس نے مجھے یہ دکھایا کہ سردار کاہن یشوع خدا کے فرشتہ کے سامنے کھڑا ہے, اور شیطان اس کے دائنے ہاتھ استادہ ہے تاکہ اس کا مقابلہ کرے. اور خدا نے شیطان سے کہا کہ اے شیطان, خداوند تجھے ملامت کرے. ہاں, وہ خداوند جس نے یروشلم کو قبول کیا تجھے ملامت کرے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہیونلی کورٹ ہاؤس جو ہے, اس کو ہیونلی کورٹس کہتے ہیں, تو وہاں پر ایک عدالت کا سما ہے, اور عدالت میں جیسے ایک جج ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ وکیل صفائی ہوتا ہے اور ایک وکیل جرا ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ الزام لگانے والے کے طور پر وہاں پر آتا ہے, اور یہاں پر بھی یہی کام کر رہا تھا کیونکہ ابھی تک گناہ کا کفارہ جو ہے مسیح یسوع کی شکل میں نہیں ہوا تھا. اور اس کا علاج جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا اپنے پہلے خط میں بتاتا ہے, پہلا یوحنا اور اس کے دوسرے چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں, اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اے میرے بچوں, یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو, اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے, یعنی یسوع مسیح راست باز. تو یسوع مسیح کے مرنے اور جیتنے کے بعد سچویشن کیسے چینج ہوئی ہے کہ اب شیطان جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے کہ جیسے کلام میں ہم نے بک آف ریولیشن میں بتایا تھا کہ وہ آسمان سے گرا دیا گیا, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے کوئی جگہ نہ رہی, کوئی ریزن نہیں رہا, کوئی اس کو فٹ سٹول نہیں ہے. تو جب یسوع مسیح میں رہتے ہیں تو پھر الزام نہیں لگا سکتا, لیکن یہاں پہ موروثی گناہ کی وجہ سے ایسا ہوا کہ وہ الزام لگا سکا. ایک اور چیز یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ شیطان نے ایک چیز کو کنفرم کیا جو کہ ہم ایمانداروں کو حالانکہ دیکھیں کہ شیطان زیادہ گیو ان نہیں کرتا، بڑا چلاک ہے، لیکن یہاں پر ایک چیز خدا کے سامنے وہ کہنے میں جو ہے وہ مجبور ہو گیا. اس نے کہا کہ کیا تو نے اس کے گرد باڑ نہیں لگائی. یہ بڑی زبردست چیز سمجھنا کہ جو ایماندار ہیں جب راست بازی سے چلیں گے، کاملیت میں خداوند کی اور خدا کے خوف میں اور بدی سے دور رہتے ہوئے چلیں گے، تو جو یہ شیطان کے منہ سے نکل گیا کہ تو نے اس کے گرد باڑ لگائی ہے. اٹس جسٹ امیزنگ کہ دیٹ مینس کہ ہم جو ایماندار ہیں ہمارے لیے ایک اسپیشل پروٹیکٹیو خداوند نے ایک شیلڈ بنایا. اور یہ بات خداوند نے کہا تھا کہ میں اس کے گرد آتشی دیوار کی مانند دوں گا. یہ آپ نے بات کی ہے، میرے اس میں بالکل بھی نہیں تھا کہ میں کہوں، لیکن میں لوگوں کے لیے اور خاص طور پہ ویور کے لیے، میں جب 96 میں ہگا انسٹیٹیوٹ ٹریننگ کے لیے گیا، وہاں ہمارے ساتھ انڈیا سے ایک راج کمار شخص تھا، وہ آیا اور 6 سال پہلے کنورٹ ہوا، اور وہ بتاتے اس کی لمبی سٹوری ہے، بہت بڑے بڑے خدا نے اس کے تھرو میریکل کیے، کہ وہ جب انجینئر تھا اور وہ گیا سائبیریا کے جگہوں میں آپٹیکل فائبر بچھانے، تو وہاں پہ ایک رشین آفیسر لیڈی تھی، وہ اس کے پیچھے پڑ گئی اور وہ اس سے دوستی کرنا چاہتی تھی اور سارا کچھ، اور اس نے اس کو نہیں کہا. پھر وہ اپنے وچ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، اور آپ کو پتا ہے رشیا میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس نے کہا کہ میں اس کو لے کے جادوگری میں. تو اس نے اس کے گرد اس نے یہ ٹیسٹمنی بتائی ہمیں، اور کہتے کہ وہ بہت اس نے کوشش کی، لیکن جب اس جادوگرنی نے کوشش سب کر لی تو اس نے کہا کہ اس کو بھول جا، اس کے ارد گرد ایک ایسی آگ کی باڑ ہے جس کو میں گزر نہیں سکتی، میں کراس نہیں کر سکتی. تو یقیناً یہ ایک بڑی خدا کے کلام میں یہاں بھی ہے، اور ہم نے شیطان نے اپنی شکست مانی ہے، جو کہ نارملی نہیں مانتا. دیکھیں خاص طور پہ ٹیسٹمنی جس شخص کے تھرو، اور اس کی بہت اور ٹیسٹمنیز آئی کہ وہاں کیسے اس نے ہزاروں ہزار رشین سولجرز کو کنورٹ پھر کیا، اور یہ وہ لیڈی بھی اینڈ میں کنورٹ ہوئی جب اس نے دیکھا کہ اس کے پاس اتنی بڑی قدرت خدا کی ہے. یہ خاص طور پہ ایوب کی طرف آتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے جب سفرنگ میں سے گزر رہا ہے تو اس کا بھی ایک شکوہ ہے خدا سے، وہ گلہ بھی وہ کر رہا ہے. یقیناً جب اتنے لوگ اس کے دوست آ رہے ہیں تو یہ بڑی ایک لمبی چوڑی وہ ہے، اس میں بہت سے ابواب میں بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کو نٹ شل میں یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں اس کے دوستوں نے جب اس کو کہی تو اس نے بھی خدا سے اس کا سوال تھا، لیکن اس کا جواب جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا اس کی جو ٹالرنس لیول کو، اس کے صبر کے لیول کو، اور اپنے آپ میں مضبوطی کے لیول کو بڑھا رہا تھا تاکہ وہ ایک اس مثال تک پہنچ سکے جو آج ہمارے درمیان میں ایک کتاب کی صورت میں 42 بابوں کی صورت میں موجود ہے. کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور کیسے خدا نے ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ اس کو کتنا بلیس کیا پھر، مطلب کہ وہ سب کچھ، حالانکہ ہماری کتاب میں تو لکھا نا کہ وہ جب اس کے بچے سارے مر گئے تو پھر خدا نے اس سے خوبصورت بچے اس کو دیے، پھر ریسٹور کیا. جبکہ ہم اسلامک بک میں بھی پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہی لٹا دیے گئے اسے. بہرحال یہ ہماری جو بک ہے، ہم اس کے تعلق سے جو بات ہے ہم اسی پہ رہیں گے. تھوڑا سا اس میں ناممکن بات ہے نا کہ کوئی مر گیا تو پھر وہ واپس کیسے لوٹایا گیا. تو مین چیز اب یہ ایک اور بھی یہاں پر ہے کہ جیسے شیطان نے الزام لگایا تھا کہ چونکہ تو اس کے اوپر اتنا مہربان ہے تو اس لیے وہ تیری مدد، تیری پرستش کرتا ہے، اس لیے وہ تیرے ساتھ سنسیر ہے. لیکن خدا بائبل میں لکھا ہے کہ دلوں اور گردوں کو جاننے والا اور سمجھنے والا خدا ہے. تو خدا کو یہ بھی پتا تھا. یہ بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ خدا نے کیوں الاؤ کیا، تو وہ اس لیے الاؤ کیا کہ پہلی بات یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ قادر مطلق ہے. خداوند کو پتہ ہے کہ اگر یہ مر بھی جائے تو میں اس کو مردوں میں سے جی اٹھاؤں گا، زندہ کر سکتا ہوں. دوسری بات یہ کہ خداوند کو یہ پتا تھا کہ ایوب کا دل کیسا ہے. یہ بات کیونکہ دلوں اور گردوں کا جاننے والا صرف خدا کی ذات. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید شیطان جو ہے اس کو بھی ہمارے دل کے اندر کی باتیں پتہ ہے. نہیں، اس کو نہیں پتہ، کیونکہ اس کی بھی لمیٹیشن ہے. پاورفل ہے لیکن لمیٹیشن ہے. جو اندر کی بات ہے، دل کی بات ہے کہ آپ کی نیچر کیسی ہے، یہ صرف خدا جانتا ہے. تو مجھے یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس لیے الاؤ کیا، خدا کو پتہ تھا کہ اگر سب کچھ چھن بھی جائے تو بھی یہ میرا انکار نہیں کرے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ کیسے ایک ہی دن میں اس کے بیٹے بیٹیاں سارے مر گئے، اس کے بیل گدے جو ہے جانور، جو اس کی جو ساری اس کی ویلتھ تھی وہ چلی گئی. آسمان سے آگ نازل ہوئی اور چیزیں جو ہیں وہ جل گئیں اور اس کی دولت جاتی رہی. اور حملہ کیا کسدیوں نے اور آ کر ان کے غول لے گئے.
لوگوں کو مار دیا اور آندھی آئی اور گھر گر گیا اور سارا. تو ایک چیز جہاں پر جو عموماً مسیحی جو فنرلز ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ جو الفاظ اس نے ادا کیے، اس نے کہا کہ ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا، ننگا ہی واپس جاؤں گا، خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو. یہ جو الفاظ ہیں یہ بہت بڑی بات ہے. لوگوں کا ایک بندہ مر جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ایمان کو بڑھانے والے یہ الفاظ ہیں، ایمان میں ہمیں اور زیادہ مضبوط کرنے والے. اور یہ کتاب ہی ہمیں صبر کا بیسک لیسن اس میں صبر کا ہے، اور خدا کے اوپر بھروسہ کر کے ٹو ویٹ اپون دا لارڈ. اور ہم یہ اس میں ایک اور خاص اینگل ہے، اس کو میں چاہتا ہوں ہم تھوڑی دیر کے لیے ڈسکس کریں. ہم اس کی طرف پھر دوبارہ آئیں گے. اس میں ہمیں کرائسٹ کی جو سفرنگ ہے اور وہ اور یہ ایوب کی سفرنگ، دونوں چیزوں کچھ ہمیں سکھاتی ہیں. جیسے کہ 9ویں باب اور اس کی اگر 33 آیت آپ دیکھیں تو لکھا ہے ہمارے درمیان کوئی ثالث نہیں جو ہم دونوں پر ہاتھ رکھے. اب یہ اس وقت وہ یہ کہہ رہا ہے جب تک یسوع مسیح نہیں آئے تھے. لیکن آج ہم جب اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو یسوع مسیح ہمارے اور باپ کے درمیان، انسان اور خدا کے درمیان ایک درمیانی یعنی ثالث بن کے، میڈیٹر بن کے، ٹو برج دیٹ گیپ یسوع مسیح کا آنا ہوتا ہے. ایوب کی مصیبتیں زبور میں مسیحا کی مصیبتوں سے اس کو کمپیئر کیا گیا، تشبیہ دی گئی ہے. اور اس کا جو 6 باپ 16 باپ اور اس کی 8 سے 19 آیت ہے جو ہے اس میں خاص طور پہ یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ، ان ساروں کو کمپیئر کیا گیا. اس وقت نہیں کہ ہم اس کو بیان کر سکیں، بتا سکیں. اور 16ویں آیت کا جو 16 باپ اور 21ویں آیت کہتی ہے جو اس میں خاص طور پہ تاکہ وہ آدمی کے حق میں اپنے ساتھ اور آدم ذات کے حق میں اپنے پڑوسی کے ساتھ قائم رکھے. تو یسوع مسیح نے جو ہمارا ایڈوکیٹ بنا، جو ہمارا جو کہنے کا وکیل خدا کے حضور میں پلیڈ کرتا ہے. کیونکہ ایک بات ہے کہ جب شیطان جاتا ہے، جیسے ابھی یہ مکالمہ شیطان کا خدا کے ساتھ ہے کہ تو نے اس کو سب کچھ دیا ہے، تو آج کے دور کے بلیورز کے لیے، آج کے دور پہ ایمانداروں کے لیے یسوع مسیح جو ہے وہ وکالت کرتا ہے. اور ہماری جو ہے وہاں پہ وہ انسان جو اس کے ساتھ چلتے ہیں ان کی وکالت کرتا ہے. آپ اس کے تعلق سے ضرور کچھ تھوڑی بات کیجیے. بالکل، ایوب کی جو سفرنگ ہے، ایوب کا جو دکھ اٹھانا ہے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک وہ کتاب ہے جس میں شاید جیسے آستر کی کتاب کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جس میں یسوع مسیح کی پروفیسیز نہیں ہیں. کیونکہ جب اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کیننائزیشن ہوئی تھی، یعنی جب کینن بتائی گئی تھی کہ یہ بکس کو شامل کیا جانا ہے، تو اس میں جو بکس رکھی گئی تھیں وہ یہی تھیں جن میں مسیح کے بارے میں یا تو پروفیسائی کیا گیا تھا یا ڈائریکٹلی جو ہے اس کو بتایا گیا تھا کہ مسیح کو ایکسپلین کیا گیا تھا، یا پھر جو ہے کہ ریفرنس وے میں ایک یعنی کہ تھرڈ پوائنٹ کے ساتھ مسیح کی طرف اشارہ کیا گیا. تو ایوب کی کتاب جو ہے وہ بیسیکلی اسی چیز کی طرف اشارہ ہے. ایوب کی کتاب جو ہے وہ یعنی کہ وہ ڈائریکٹلی ایسے یعنی کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبور میں اس نے کہا کہ بیٹے کو چومو، خداوند کا مسیح آئے گا، خداوند نے میرے خداوند سے کہا کہ تو. اور پھر زبور 22 میں یسوع مسیح کی سفرنگ کا ذکر ہے، ائزایہ میں ڈائریکٹلی وہ 53 میں. لیکن ایوب نے پھر یہاں پر ایک بات، جیسے میں نے وہ آیت بتائی کہ اس نے بالکل وہ 25 آیت بڑی 19 باب کی بڑی ہے، ویژن دیکھا، میرا مخلصی دینے والا، مائی ریڈیمر، میرا مخلصی دینے والا جو ہے وہ زندہ ہے. اور پھر وہ آئندہ آنے کی بات بھی جو اینڈ ٹائم کی کرتا ہے کہ وہ اور وہ کھڑا ہے، زمین پر کھڑا ہوگا، زمین پر کھڑا ہوگا. یہ پاسٹ نہیں ہے، پریزنٹ پہ نہیں، فیوچر کی بات کی. اور یہی بات جو ہے وہ زکریا چیپٹر 14 میں ہے کہ اس نے لکھا ہے کہ جب اس کے پاؤں جو ہیں وہ کوہ زیتون پر لگیں گے اور وہ زمین پر کھڑا ہوگا. تو یہ بیسیکلی اس سینس میں یہ ساری بات ہو رہی ہے. اور خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب جو ہے وہ ریفر کر رہا ہے بار بار اس چیز کو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں جب خدا نے بات کی ہے تو لکھا نا کہ خداوند کی آواز پھر آتی ہے. تو بائبل میں کلام میں ڈائریکٹلی ہمیں پتہ ہے کہ یعنی کہ جیسے بک آف جان میں بھی لکھا ہے کہ باپ کو کسی نے نہیں دیکھا سوائے بیٹے کے. باپ روح ہے، باپ کو جاننا جو ہے وہ ہمارے اسپیشلی باڈیلی جو ہے وہ جو فالن نیچر ہے
گرائی ہوئی ہماری جو شخصیت ہے اس میں ہم دیکھ بھی نہیں سکتے. تو وہ کون ہے؟ تثلیث کا کون سا اقنوم ہے جو ایوب کے ساتھ اور اس کے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ مخاطب ہوتا ہے؟ وہ خداوند یسوع مسیح ہیں جن کی جو ہے یہ الفاظ وہاں پر نظر آتے ہیں. بالکل. اور یہ خاص طور پہ جب ہم اس کو کمپیریزن سارا دیکھتے ہیں کیسے کرائسٹ از ریویلڈ ان دیز بکس، یسوع مسیح کا ہم جو ہے نا نظر آتا ہے ان آیات کے وسیلہ سے. تو ایک اور خاص آیت ہے جو میں ضرور چاہوں گا کہ ہم اس کے اوپر بات کریں، اور وہ ہے 33ویں باب میں جو 24ویں آیت ہے، اور لکھا ہے کہ تو وہ اس پر رحم کرتا اور کہتا ہے کہ اسے گڑھے میں جانے سے بچا لے، مجھے فدیہ مل گیا ہے. اب یہ کلیئر کٹ اشارہ فدیہ دینے والا کون تھا؟ وہ یسوع مسیح ہے. یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ فدیہ جو پہلے نہیں دیا گیا تھا، مسیح کے آنے کے بعد جب دے دیا گیا، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ہمارا جو رینسم جو تھا کہہ لیں، یا ہماری اٹونمنٹ جو تھی، یا ہمارا فدیہ جو تھا، وہ مسیح کے وسیلہ سے مل گیا، جس کا یہاں پہ ہمیں ذکر نظر آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے. آپ اس پہ ضرور تبصرہ کیجیے. اس کے بعد اس کتاب میں ہمیں خاص طور پہ بہت سی سائنسی باتیں نظر آتی ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ سائنس بائبل میں یہ تو چیپٹرز بڑے پڑے ہوئے ہیں، ہم تھوڑا سا اس کو بیان کریں گے. آپ اس آیت کے تعلق سے ضرور بیان کیجیے. بالکل. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم الیہو جو ایک چوتھا کیریکٹر ہے، 5واں بلکہ، تو وہ نوجوان آدمی ہے، بڑے غصے میں وہ بولتا ہے. اچھا، الیہو کا جو کانسیپٹ ہے، یہ جو آپ نے فدیے والی بات کی، یہ الیہو نے کی تھی. تو بیسیکلی کانسیپٹ جو تھا اس کو برا یہ بات لگی کہ ایوب نے شکوہ کیوں کیا خدا سے، کیونکہ ایوب بیچ میں کرتا بھی ہے شکوہ ایک دوسرے کچھ جگہوں پہ، اور اس کو یہ بات بری لگی کہ اس کے جو دوست تھے انہوں نے کیوں ایوب سے ایسی باتیں کی اور ڈسکریجمنٹ کی. تو وہ چونکہ راست باز، الیہو بھی بڑا خداوند میں راست باز تھا، تو کیونکہ انہوں نے جواب تو سوجا نہیں، تو انہوں نے ایوب کو مجرم ٹھہرانا شروع کر دیا تھا. تو ان باتوں کو لے کر الیہو نے پھر یہ باتیں شروع کی، اور خداوند نے الیہو کو بھی ڈانٹا تھا کیونکہ اس نے غصے میں یہ بات کی. تو بیسیکلی ایوب اپنے آپ کو راست باز نہیں ٹھہرایا تھا، ایوب خداوند کو ہی کہہ رہا تھا. لیکن ایک چیز یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتنا صبر کے باوجود، اتنی اچھی گفتگو کے باوجود ایوب نے پھر بھی شکایت کیوں کی؟ اس لیے کہ اسٹل بینگ ہیومن، انسان ہونے کے ناطے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر کی نیچر ہے کہ ہم کرتے ہی ہیں، لیکن اس نے گناہ نہیں کیا. گناہ نہیں کیا. اس میں ڈاکٹر تحسین ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیونکہ خدا کی وائز مین، جیسے ہم نے شروع بیان کیا، تحقیق کرنے والا اور خدا کو جاننے والا، اس کے کلام، تو اس کے کلام میں سے وہ جانتا تھا کہ خدا اس کی مدد کو آئے گا. اور اب جب اس کی سفرنگ بڑھتی جا رہی ہے، زیادہ ہوتی جا رہی ہے، مصیبتیں بڑھ گئی ہیں، اور اس کے دوست اس کو بار بار جو ہے برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو وہ بھی ان باتوں کی وجہ سے، اور پھر خدا کی طرف وہ دیکھ رہا ہے کہ خدا تو یقیناً محبت کرنے والا، اور اس کا رحم اور اس کا فضل لکھا ہوا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا. زبوروں میں ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ خدا کی مدد جو ہے وہ جلد آ جائے گی. لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس کے نہ صرف صبر کو بڑھا رہا تھا، بلکہ اس کو اس درجہ تک لے کے جا رہا تھا جب وہ دیکھ لے کہ واقعہ ہی اب صرف خدا ہی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وہ بات ہے کہ جب اس کی بیوی بھی اس کو کہتی ہے کہ تو اس کی تکفیر کر اور چھوڑ دے اس کو، اب بد پکار اسے، تو وہ اس کو بھی ڈانٹ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا خدا جو ہے وہ ضرور مجھے بچائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے. آگے بڑھتے ہوئے، کیونکہ وقت کو بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے، اب اس کتاب میں ہمیں بہت بڑا ایک بہت سی جگہوں پہ سائنسی حکمت نظر آتی ہے. اور سائنس کا جو یہ سارا دور ہے، میں سمجھتا ہوں اس وقت بھی اس کو اس کتاب نے خاص طور پہ جو ہے وہ اجاگر کیا ہے. اور 36ویں باب کے اگر 27 اور 28 آیت آپ پڑھ دیں تو وہ آپ کو بڑا اس کے تعلق سے، میں سمجھتا ہوں کہ پانی کے قطروں کے تعلق میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، یا پڑھ دیجیے اگر آپ نے نکال دیا. 36ویں باب کی 27 اور 28. ہاں جی. دیکھا کہ وہ پانی کے قطروں کو اوپر کھینچتا ہے، اور جو اسی کے ابخرات سے
می کی صورت میں ٹپکتے ہیں، جن کو افلاک انڈیلتے ہیں اور انسان پر کثرت سے برساتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے ایویپوریشن کے والے سے بخارات کا جو کانسیپٹ ہے، بخارات کیسے بنتے ہیں اور کیسے بارش آتی ہے، ہاں آپ بیان کیجیے اس کو۔ تو ایویپوریشن کے والے سے ہے کہ کس طریقے سے، کیونکہ زمین جو ہے زیادہ تر تو پانی ہے، 70% تو پانی ہے، خشکی تو تھوڑی سی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ گرمی جب سورج جو ہے جب اس کی روشنی پڑتی ہے تو وہ وہیں سے پانی کے قطرات جو ہے وہ اوپر جاتے ہیں، سمندر میں سے اٹھتے ہیں اور وہ بادلوں کی شکل میں جمع ہوتے ہیں اور پھر آ کر زمین پر وہ برستا ہے پانی، اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ وہ پہاڑوں پر جب برستا ہے تو وہاں سے ندی نالے اور پھر دریا بنتے ہیں، گلیشیئرز بنتے ہیں اور یہ سب۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہاں پر ایوب بیان کریں، اور حالانکہ وہاں پہ نہ تو کوئی میڈیا ہے نہ کوئی ٹریول ہے، تو یہ کہاں سے اتنی حکمت آئی؟ دیٹ مینس کہ خدا کے روح کی معموری میں ایوب جو ہے وہ یہ جانتا تھا باتیں، اور وہ حکمت والے لوگ تھے اس وقت تھے۔ اور 37ویں باب کی جو 9 آیت اور 17 آیت ہے وہ بھی بڑا کلیئر کانسیپٹ دیتی ہے آندھیوں کے تعلق سے، اور شمال کی طرف سے سردی آنے کی، اور تیز ہواؤں کے تعلق سے، اور زمین پر جب سناٹا ہوتا ہے، اور کیسے جو گرم موسموں کا اور سرد موسموں کا آپ اس کو اگر دیکھیں تو اس میں بڑا کلیئر یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ اور پھر ایک اور بات اگر آپ اس کو دیکھیں اس کے 33 باب اور 6 آیت میں، تو وہاں پہ انسانی بدن کی ترتیب کے تعلق سے، کمپوزیشن آف جو ہیومن باڈی ہے اس کی ترتیب کے تعلق سے اس میں کہ کیسے بدن ہے، کیسے چلتا دکھایا گیا ہے۔ اور 26ویں باب کی 7ویں آیت میں فضا کے تعلق سے کہ کیسے سسپینڈ ہے زمین جو ہماری ہے، یہ سسپینڈڈ ہے اس دور میں۔ یہ ابھی دیکھیں آج کل ہاں جی آج کل تو بہت زیادہ ہم کئی ہزار سال بعد اب بیٹھے یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ کئی ہزار سال پہلے کی باتیں ہیں۔ بالکل، لیکن اس ٹائم ایک اور بھی بات ہے کہ جس ٹائم پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور آج سے تقریباً 200 سال پہلے بھی، 300 سال پہلے بھی چلے جائیں، تو فلیٹ ارتھ کا جو ہے وہ کانسیپٹ تھا کہ زمین جو ہے وہ فلیٹ ہے اور ہر ایک چیز زمین کے گرد گھومتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات جو ہے جس کو آج سائنس یہ بولتی ہے کہ زمین راؤنڈ ہے اور گول ہے اور خلا میں ہے اور دیر از اے اسپیس، تو یہ سب چیزیں جو ہیں کاسموس کے والے سے، اور یہ سب چیزیں، یہ بات خداوند کے بندہ ایوب کی کتاب میں یہ لکھی ہوئی ہیں، اور یہ سب جو ہے یہاں پر لکھا ہے۔ اور پھر علاوہ ایسے اینیملس کا اور ایسے بینگس کا بھی ذکر ہے، جیسے لوایتھن ہے، اور جس کو لویاتان لکھا گیا ہے، اور ہپوپوٹیمس کا ذکر ہے مگرمچھ کے والے سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہیمت کا ذکر ہے ایوب کی کتاب میں۔ یہ یعنی کہ ایسے کچھ لوگ اس چیز کو بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ ڈائناسور فیملی سے، یعنی کہ وہ بہت بڑا تھا جیسے بہیمت۔ تو بیسیکلی کچھ اسکالرز اس والے سے بھی دیکھتے ہیں کہ ایوب کو ان چیزوں کے بارے میں بھی علم تھا، جیسے ڈائناسورک، یہ تو اب آ کے لوگوں کو فائنڈز ہو رہی ہیں، لیکن دیٹ مینس کہ ہی نیو اباؤٹ دوز۔ ایکچولی یہ وہ دور میں جب وائز مین، اسی لیے ان کو کہا جاتا تھا کہ خدا کی خاص حکمت ان کے ساتھ ہوتی تھی، اور یہ پھر آگے چیزوں کو سمجھ کے لوگوں تک پہنچانے والے تھے۔ اور پھر تھوڑا سا اور اسی بات کو دیکھتے ہوئے سائنسی اس میں چند ایک باتیں اور ہیں کہ اس میں اگر 38 باب اور 16 آیت دیکھیں تو سمندر کے تہہ اور اس کی گہرائیوں کا ذکر ہے کہ وہ اس کے تعلق سے سارا ذکر ہے۔ پھر بادلوں کا، اور بادلوں کے اندر جو یہ گرج چمک اور بجلی کا ذکر جو ہے وہ آپ کو 37 باب اور اس کی 11 آیت پہ نظر آتا ہے۔ اور پھر 38 باب اور اس کی جو ہے 32 اور 33 آیت میں کیسے یہ جو ہے جو فضا میں جو اور جو ہواؤں میں جو اور جو ہے آپ کہہ لیں کہ باڈیز کہہ لیں یا بیسیکلی یہ جو گیلیکسیز کہہ لیں باڈیز ہیں، اور یہ سارا جو ہے میں پڑھ دیتا ہوں یہ آیت ہے کہ کیا تو عقد ثریا کو باندھ سکتا ہے یا جبار کے بندن کو کھول سکتا ہے؟ کیا تو منتقل بروج کو ان کے وقتوں سے نکال سکتا ہے؟ یا بنات الناش کی ان کی سہیلیوں کے ساتھ ریبری کر سکتا ہے؟ یہ بیسیکلی کانسٹلیشنز کا ذکر ہے، یہ جتنی بھی کانسٹلیشنز ہیں جو زوڈیاک میں بھی یوز ہوتی ہیں، اور جتنے بھی یہ جو ایسٹرونومیکل یعنی کہ خلائی یا ستاروں اور سیاروں کے حوالے سے لوگ جو ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں۔ میں وہ نہیں بات کر رہا جو آپ کو ستاروں کا علم بتاتے ہیں کہ آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا۔ بیسیکلی یہ جو خلا کی اور یعنی کہ کاسموس جو ہے ہماری جو اسپیس ہے اس کی جو اسٹڈی کرتے ہیں، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ ناسا وغیرہ اور یہ سب کچھ، تو یہ سب کانسٹلیشنز جو ہیں وہ صدیوں سے سیم ہی ہیں اور وہی چلی آ رہی ہیں۔ تو ان کو سمجھنا، ان کو جاننا، یہ جو برج ہیں مختلف، ان کو سمجھنا
تو یہ بہت بڑی بات تھی اور اس زمانے میں. اور آپ یہ دیکھیں کہ دانیل کے جو شاگرد تھے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مجوسیوں کے حوالے سے وہ بھی اس کام میں بڑے ماہر تھے. تو یہ ایک بہت بڑا علم تھا. پرابلم کہاں پہ آتی تھی کہ جب جو خداوند نے منع کیا تھا نا نجوم کے حوالے سے, نجومی جو ان چیزوں کو بیس بنا کر لوگوں کو جادوگری پر مجبور کرتے تھے وہ, لیکن یہاں پر جو بیسیکلی ایوب بات کر رہا ہے وہ اس نالج کی بات کر رہا ہے کہ ان چیزوں میں جو ہے وہ نالج ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ پرانے دور میں جو لوگ ٹریول کرتے تھے تو وہ ستاروں کی چال کے ساتھ ہی ٹریول, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ کون سی سمت جو ہے. اس زمانے میں تو کیمپس وغیرہ تھے, کمپس وغیرہ تھے نہیں کہ جی آپ کو پتہ لگ جائے کہ نارتھ کہاں پہ, تو نارتھ سٹار کو, نارتھ پول کو دیکھنا اور پھر اس کے علاوہ مختلف کانسٹلیشنز کو جو دیکھنا. تو یہ بیسیکلی یہاں پر جو الفاظ ادا کیے گئے ہیں یہ خداوند نے بیسیکلی ایوب کو بولے, اور یہ ایوب نے نہیں بولے, یہ خدا نے الفاظ بولے تھے ایوب کو سمجھانے کے لیے اور اس کے دوستوں کو. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بھی اس ٹائم پہ نالج جو ہے وہ ٹرانسفر کیا. ہاں جی, اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور ہمارے فیس بک پیج ایمان کا سفر کو لائک کیجئے, ہمارا یوٹیوب پیج ہے اس کو لائک کیجئے, زندگی TV.com.net کے اوپر آپ بہت سے اور پروگرام اور یہ پروگرام آپ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ہمارا یہی پروگرام رات کو 11 بجے ریپیٹ بھی ہوتا ہے زندگی TV کے اوپر آج کے دن, فار یورپ کے ویورز کے لیے جن کے لیے ٹائم ارلی ہے. اور اس وقت میں کیونکہ یہ بڑا پاکستان فوکس ٹائم ہے اس لیے ہم ادھر کرتے ہیں. اور میں خاص طور پہ آپ سے کہوں گا کہ آپ اس پروگرام کو ضرور شیئر کیا کیجئے. اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ +1 585 جو ہے ہمارا نمبر 5425900, آپ اس کے اوپر ہمیں پروگرام اپنا سوال بھیج سکتے ہیں, میسج کر سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں. آپ اسکائپ ہماری ID جو ہے وہ زندگی TV ہے ہماری اسکائپ ID, آپ اس پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہم آپ کے سوالوں کا ضرور جواب دیں گے. ڈاکٹر تحسین, اب آگے مزید بڑھتے ہوئے, وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے, آخری چیپٹر کے حصوں میں وہ جو مین ان کا سارا گلا شکوہ دوسری باتیں تو ہو گئی, لیکن اگر ہم 40 چیپٹر کے قریب جب ہم پہنچتے ہیں 38 چیپٹر میں سے, تو وہاں پہ ہمیں صحیح ایک ڈائلاگ نظر آتا ہے جو ایوب اور خدا کے درمیان ہے. اور وہ ڈائلاگ میں سمجھتا ہوں بہت ہی امپورٹنٹ ہے, جہاں خدا کا پہلا چیلنج ایوب کے لیے ہے, اور وہ ہے 38 باب اس کی پہلی آیت سے لے کے 40 باب اس کی دوسری آیت تک. آپ اگر اس کو سم اپ کریں تھوڑا سا کہ یہ کیا چیلنج تھا اور کیسے خدا بات کرتا ہے. بالکل, بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ شروع کے جو چیپٹرز اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب نے خداوند سے شکوہ نہیں بھی کیا جب یہ سب کچھ ہوتا ہے. سڈن ریئیکشن جو ہے راست بازی والا تھا, لیکن پھر جب وہ دوستوں نے آ کے اس کے دل کو مایوس کیا تو ایوب نے بھی شکوہ کیا ایک ٹائم پہ. اس نے, جیسے آپ نے بتایا بھی کہ اس نے کہا کہ میں کیوں اور خدا, اور اس نے اپنی راست بازی کا ذکر کیا. اس نے تھوڑا سا ذکر کیا کہ میں تو صحیح چل رہا تھا خداوند کے ساتھ, اینڈ ہی وانٹس ٹو فائنڈ دوز ایشوز. اور وہ خدا سے سوال بھی کر رہا تھا, بیسیکلی ڈائریکٹ نہیں کر رہا تھا, لیکن وہ حالات کو دیکھ کر اپنے اندر سے سوال باہر نکال رہا تھا. اس کے دوست اس کو بار بار جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں تیرے سے ہی کوئی غلطی ہوئی, تو ہی غلط ہے, تو نہیں ایسا کہ. تو وہ اپنے اس چیز کے حوالے سے اس کو جواب بھی دے رہا تھا کہ بھائی یہ میں سمجھتا ہوں لیکن میرے سے غلطی نہیں ہوئی, میرا یہ ایمان ہے, کیونکہ وہ جانتا تھا اپنے آپ کو. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ سارے ڈائلاگ ہو گئے اور پھر الیہو نے بولا, تو پھر خداوند نے بیچ میں انٹروین کیا اور خداوند نے ان کو جب باتیں کی, تو خداوند نے بیسیکلی جب ایوب سے یہ کہا تو ایوب نے پھر سمجھ لی جب یہ بات, تو خداوند نے ایوب سے یہ کہا کہ کیا جو فضول حجت کرتا ہے 40ویں چیپٹر میں وہ قادر مطلق سے جھگڑا کرے, جو خدا سے بحث کرتا ہے وہ اس کا جواب دے. تب ایوب نے خداوند کو جواب دیا کہ دیکھ میں ناچیز ہوں, میں تجھے کیا جواب دوں, میں اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھتا ہوں, اب جواب نہ دوں گا. ایک بار بول چکا. اس سے پہلے کہ ہم اس میں جائیں, اس کے پچھلے والے چیپٹر میں 38 39 40 میں ایک بات بڑی واضح ہے 38 چیپٹر میں, جہاں خدا کہتا ہے کہ تو جانتا ہے کہ میں نے کیا یہ جتنے عجائب میں نے بنائے ہیں, جو کریشن میں نے بنائی ہے, جو بے جان اور جاندار چیزیں بنائی ہیں, تو جانتا ہے کہ وہ سب کچھ میں نے بنایا ہے. اسی طرح خدا کہتا ہے کہ جتنے بھی اور عجائب ہیں وہ سب کچھ کا موجد تو میں ہوں, تو پھر تو کیوں مجھ پہ شک کرتا ہے یا بھروسہ نہیں کرتا, ایک طرح سے. اور اس کے رسپانس میں پھر یہ آپ نے بڑی خوبصورت آیت جو ایوب نے کہی, اور وہ آیت میں سمجھتا ہوں بہت ہی ہے, وہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ میں ناچیز ہوں.
وہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ میں تجھے کیا جواب دوں، میں کیا بولوں، اب میں نہیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب میں نہیں بولوں گا. وہ سرنڈر، کمپلیٹ سرنڈر ہمیں اس کا خدا کے حضور میں یہاں نظر آتا ہے. اینڈ دیٹ از دا پلیس ویئر خدا چاہتا ہے کہ انسان پہنچے. اور آج میں سمجھتا ہوں ہر انسان کے لیے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو آج کل جو ہے ان کی حکمت تنگ کر رہی ہے، ان کی دانائی تنگ کر رہی ہے، ان کی پڑھائی ان کو تنگ کر رہی ہے، اور وہ خدا پہ کویسچن کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایوب کی طرح یہ چیپٹر اگر وہ پڑھ لیں کہ یہ کہاں سے سب کچھ بن گیا، کہاں سے یہ 7 جو دنیا کے عجوبے اور وہ سارا کچھ بن گیا، اور پھر زندگی آج تک زندگی کی تخلیق کوئی سائنس کا نہیں کر سکے، وہ ضرور بڑی بڑی کوششوں میں لگے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو یہاں پر ایک اور بھی چیز ہے کہ خدا نے کیوں اس کو یہ ریمائنڈ کروایا کہ ان سب بڑی بڑی چیزوں کو دیکھ. مقصد یہی تھا کہ خدا اس کو بتانا چاہ رہا تھا کہ بھائی دیکھ، آئی ایم ان کنٹرول، میں قادر مطلق ہوں، میں خالق اور مالک ہوں. تو اگر لیٹس سے کہ ایوب کا سارا بدن ڈسٹروائے بھی ہو جاتا تو کیا خدا اس کو یہ یاد کروا رہا تھا کہ جو یہ سب کچھ بنا سکتا ہے، کیا تجھے ری بلڈ نہیں کر سکتا؟ تو یعنی کہ ایمان جو ہے وہ مضبوط رکھیں، اور ایک طرح سے خدا ایوب کی مدد کر رہا ہے کہ اس کا ایمان مضبوط رہے اور قائم رہے، اور ایوب کے منہ سے بات نہ نکلے. اور یہی بات پھر اس خداوند نے کہی بھی. خداوند نے جب دوستوں کو جھڑکا ایوب کے، اور اس نے کہا کہ جو ہے اس نے صاف یہ بات خداوند نے کہی کہ جو ہے وہ کہ میرے بندہ ایوب نے جو ہے اب اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکالی، کوئی ایسا گناہ نہیں کیا. اور بیسیکلی ساتھ میں خداوند ایک طرح سے بات تو ایوب سے کر رہے تھے، لیکن کیا کر رہے تھے کہ وہ جو ایوب کے ساتھی تھے ان کو بھی ایک طرح سے سرزنش کر رہے تھے کہ وہ پتہ چلے کہ بھائی خدا کی ذات کو اتنا کم تر نہیں سوچنا چاہیے. اور بیسیکلی جب وہ کہہ رہے تھے نا کہ چونکہ تو نے کوئی غلطی کی ہے، تو ایک طرح سے وہ خدا پر بھی الزام ہی لگا رہے تھے کہ راست باز جو ہے وہ اپنی طرف سے وہ اپنی نظروں میں راست باز اور بڑے نالج والے بن رہے تھے ایوب کے دوست. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس کے دوستوں کو بھی خدا نے پھر ڈانٹا، اور خدا نے ان کو اور ایک بات جو بڑی ضروری یہاں پہ سمجھنے کی ہے، کلام بھی کہتا ہے کہ وہ ہمارے ہمت، ہماری طاقت، ہمارے زور سے بڑھ کے ہمیں وہ اس میں آزمائش میں نہیں پڑنے دیتا. اور یہاں پہ خدا کلیئرلی خود کہہ رہا ہے اس کو، ایوب کو کہہ رہا ہے جو 40ویں باب اس کی اسٹڈی آیت میں، تب خداوند نے ایوب کو بگولے میں سے جواب دیا، مرد کی مانند اپنی کمر کس، اور میں تجھے سے سوال کرتا ہوں تو مجھے بتا. اور یہاں پہ وہ جو آپ نے ہپوٹامس کا اور وہ ذکر کیا تھا، وہ ان کو کہتا ہے کہ تو دیکھ وہ گھاس کھاتا ہے لیکن اس میں زور کتنا ہے، اس میں طاقت کتنی ہے، تو میں نے تیرے لیے تو بہت کچھ رکھا ہوا ہے، تجھے تو میں نے اتنا کچھ دیا ہے، تو تجھ میں نے زور بھی رکھا ہے، طاقت بھی رکھی ہے، اور صبر میں بھی جو ہے تجھے مضبوط ہونا ہے. اور یہ ایک میسج بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے بھی، کہ اگر مشکلیں آ جائیں، دکھ آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، پریشانی آ جائیں، تو اگر آپ خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں تو آپ خدا پہ بھروسہ کرتے ہوئے ایمان رکھیں کہ خداوند ان میں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. میں اس سنڈے 2 دن پہلے ہی اپنے چرچ میں جب میسیج دیا تو ہمارے ایک چرچ کے لیڈر ہے، وہ تھوڑا سا بیماری میں ہے، لیکن بڑے اسٹرانگلی خدا کے ساتھ چلیں، بڑے اسٹرانگلی وہ چل رہے ہیں. تو ان کو بھی کسی نے کہنا یہ شروع کر دیا کہ دیکھا نا انہوں نے یہ وہ. تو اور میں نے یہی باتیں وہاں کی تھی کہ خدا کے کلام کے مطابق 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، آپ کو درجنوں مثالیں مل جائیں گی جہاں پہ خدا کے نبیوں پہ، لوگوں پہ، ایون یسوع مسیح پہ جو ہے مشکلیں آئیں، اور اس کو میں، اور یہ خدا کا اس میں ہر ایک میں مقصد ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس مقصد کو جاننے کی ہمیں ضرورت ہے. اور یہاں پہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات خاص طور پہ خدا کہتا ہے کہ تو اس کی خوراک کو دیکھ. ہپوٹامس گھاس کھاتا ہے لیکن اس کے سامنے کوئی کھڑا، اس میں اتنی طاقت ہے، اس کا بدن میں نے اتنا مضبوط بنایا ہے. اور پھر وہ مگرمچھ کی بات کرتا ہے اور ساری چیزیں. لیکن آگے جو اس پہ ضرور آپ بات کیجئے 42 باب اور اس کی پہلی آیت سے 6 آیت تک، جو ایک ایوب کی بڑی عاجزانہ جو رسپانس ہے اس کے تعلق سے، کہ میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ
کر سکتا ہے. بالکل اقرار ہے ایوب کی طرف سے. ونڈرفل. ان سارے حالات میں بھی، ان ساری مشکلوں میں بھی، ان سارے دکھوں میں بھی اولاد چلی گئی ہے، ہر چیز چلی گئی ہے. اس کا جو سب سے وہ ایشیا کا لکھا ہے کہ وہ اہل مشرق کا سب سے امیر شخص تھا، اہل مشرق کا سب سے امیر شخص تھا، وہ اس کا سب کچھ چلا گیا ہے اور اس کا جسم اس وقت جو ہے پھوڑوں میں اور پھنسیوں میں اور دکھ میں تکلیف میں ہے. لیکن وہ خدا پہ ایمان جو اس کا نظر آ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ 42 باپ اس کی دوسری آیت میں، میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا. آپ اس کو ضرور دیکھیے ذرا اور اس پہ بات اس پہ کیجیے. بالکل. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب کا یہ اقرار ہے، ایوب کے ایک ڈپینڈنسی ہے، اور اس نے جو ہے وہ خداوند کے سامنے اقرار کیا کہ آئی ایم نتھنگ، اور تو جو ہے یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. اور پھر کہتا ہے کہ میں منت کرتا ہوں، سن، میں کچھ کہوں گا، میں تجھ سے سوال کروں گا، تو مجھے بتا. میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے، میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں. اس نے سمپلی جو ہے وہ اس نے تمام باتوں سے اس نے کہا کہ شاید اگر مجھ سے کوئی خطا ہوگی. تو پھر جب یہ باتیں ہوئیں تو ایوب سے باتیں ختم ہو گئی. لکھا ہے کہ خداوند نے الیفز تیمانی سے کہا کہ میرا غضب تجھ پر تیرے دونوں دوستوں پر بھڑکا ہے کہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے میرے بندہ جو ایوب نے کہی. اور اس نے پھر ان کو کہا کہ جاؤ اب قربانی لے کر جاؤ. اور یہاں پر معجزہ جو ہے وہ ہونے لگا ہے، اور بہت بڑی قربانی ہے. 7 بیل اور 7 مینڈے لے کر میرے بندہ ایوب کے پاس جاؤ اور اپنی سوختنی قربانیاں گزرانو، اور میرا بندہ ایوب تمہارے لیے دعا کرے گا، کیونکہ اسے میں قبول نہیں. لکھا ہے کہ اگر وہ دعا کرے گا تو میں اسے قبول کروں گا، تو میں قبول کروں گا، یعنی تمہیں میں اس کی وجہ سے ایکسیپٹ کروں گا، اور تمہاری جہالت کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک نہ کروں گا. یہاں پر ایک اور اگین میں بات آتی کہ اس زمانہ میں چونکہ موسوی کہانت نہیں تھی اور یہ سب کچھ، تو جو لیڈر ہوتا تھا اس کو ہی کاہن کا بھی جو ہے وہ جو قبیلے کا لیڈر ہوتا تھا، جو فیملی کا لیڈر ہوتا تھا، بڑا ہوتا تھا، اسی کو کہانت کی بھی ذمہ داری تھی. تو اپنے وہ دوستوں میں یا میں کہانت کے فرائض انجام دیتا. تو یہاں پر ایک اور جو ہے اس چیز کا نشان ہے کہ ایوب کو خداوند نے یہ بلیسنگ دی کہ وہ اپنے دوستوں کے بہاف پر انٹرسیڈ کرے اور ان کے لیے. اور یہاں پر ایک اور پھر یسوع مسیح کے اگین پھر تصویر بنتی ہے کہ وہ یسوع مسیح نے بھی مصیبت اٹھائی، سب کچھ کیا، لیکن ہمارے بہاف پر جو ہے وہ جب دعا کرتے ہیں، خداوند نے جب ہمارے بہاف پر ہمارے لیے کچھ بھی کیا تو اس سے ہمیں خداوند باپ ہمیں قبول کر دیتا ہے. تو یہاں پر اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو ہے وہ سب چیزوں میں ایوب کو دگنا بلیس کیا، یہ بڑا ڈبل پورشن دے خوبصورت دیا. بات ہے کہ گاڈ ناٹ اونلی ریسٹورڈ، خدا نے صرف بہار ہی نہیں کیا بلکہ دگنا دیا. اور لکھا ہے کہ اس کے اتنے خوبصورت بچے دیے، اور لکھا ہے کہ اس کی بیٹیوں ایوب کو بیٹیوں کی طرح خوبصورت کوئی بھی اہل مشرق میں ایسی عورتیں ساری سرزمین پہ نہیں تھی. اور یہ بھی خاص طور پہ ایک بات یہاں پہ ہے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ خدا نے اس کا سب کچھ دونا کر دیا تھا، ڈبل کر دیا تھا. بیوی ایک ہی رکھی تھی، بیوی نہیں ڈبل کی خدا نے. سو اس کو بھی ہمیں جو ہے میں اس بات کو بھی اکثر کہتا ہوں کہ ضرور ہمیں دیکھیں کہ خدا کا مقصد کیا ہے، اور خدا کے مقصد میں رہتے ہوئے ہمیں آگے اس صبر میں جس کو اکثر صبر ایوب بھی کہا جاتا ہے، ہمیں اگر کوئی مشکل آ بھی جائے تو ہمیں خدا کے حضوری میں اس طور پہ اپنا آپ پیش کر دینا ہے کہ ان مشکلوں میں سے، ان تکلیفوں میں سے گزرتے ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا مکاشفہ اس کو میں کہوں گا، بھید کہوں گا، جو خدا نے کھلی کتاب کے طور پہ ہمیں دے دیا ہے. آپ اس کے بارے میں بالکل. ہاں جی بالکل. یہاں پر جو ایوب کی بیٹیوں کے نام جو ہے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، یمیمہ، جمائمہ، کسیہ اور کرن حپوک جو ہے وہ نام لکھے ہوئے ہیں. اور اگر آپ کاؤنٹ کریں تو جتنی بھی ویلتھ پہلے چیپٹر میں ایوب کی بتائی اس کے ساری جو ہے وہ ڈبل دی ہے. اور بات یہ ہے کہ خداوند
کہ خداوند نے ایسا بھی کیا کہ لوگوں میں ایوب کی گواہی بڑی زبردست بنی، کیونکہ انہوں نے آ کر ایک ایک سکہ اس کو دیا، اور اس چیز کا نشان تھا اگین یہ بات ہے کہ یہ کنگز کو کیا جاتا ہے، جو خراج دیا جاتا ہے اور جو ٹیکس دیا جاتا ہے، یوں سمجھیں کہ ایک طرح سے آپ اپنا ہدیہ جو ہے وہ دیتے ہیں، یا تو یہ کاہن کو دیتے ہیں یا پھر آپ کا جو لیڈر ہوتا ہے اس کو، تو خدا نے اس کی لیڈرشپ کو بحال کیا، ہر ایک نے سونے کی بالیاں بھی اس کے حضور میں رکھی، اور پھر اس کی عمر دیکھیں، 140 برس اور مزید خدا نے اس کو وہ عمر بخشی، اور پھر اس کو چوتھی پشت تک اپنے بیٹے پوتیاں دیکھنے کا اس کو شرف بخشا۔ تو یہ ایٹ لیسٹ ایوب یوں سمجھیں کہ کچھ 200 سال تک تو زندہ رہے ہوں گے منیمم، کیونکہ 50-60 کے ہی ہوں گے، اتنے بچے بھی تو پیدا ہوئے ہیں، تو اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 140 سال اور زندہ رہے۔ تو خدا نے نہ صرف عمر کی درازی بخشی، اور ایک چیز یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ راست بازی میں خداوند سے چلتے ہیں، اگر آپ نیک نیتی میں چلتے ہیں، اگر آپ خداوند کے کلام میں اور خوف میں زندگی بسر کرتے ہیں، تو چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے جیسے کہتے ہیں نا کہ پاویں جے کر ہڑ بھی آون نالے پانی کرن چھوڑ، چاہے دریاؤں میں طغیانی اٹھے جیسے اس نے خداوند کے بندہ داؤد نے کہا، چاہے آگ آئے، چاہے جو ہے دانیل کے دوستوں کی بات ہے کہ ان کو آگ سے ڈر نہیں تھا، دانیل کو شیروں سے ڈر نہیں تھا، تو کچھ بھی ایسا ہو خداوند جو ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا، اور اگر ہماری زندگی میں مصیبتیں آئیں بھی تو بھی خداوند جو ہے وہ زندہ کرنے پر اور بحال کرنے پر قادر ہے، ایون کہ کوئی موت کا شکار بھی ہو جائے جیسے لازر ہو گیا تھا، تو خداوند زندگی بخشنے پر، ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ موت میں گئے اور اب وہ زندگی میں واپس جو ہیں وہ یعنی کہ انہوں نے آفٹر ڈیتھ ایکسپیرینس بھی کیے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں بھی آئے، تو لیکن میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ایمان کے والے سے یہاں پر ہمیں بہت بڑا لیسن ملتا ہے۔ شاید اس دور میں ایمانداروں کا باپ ابراہیم کو کہا گیا، لیکن اگر ایمانداروں کے والے سے ایک اور بہت بڑے ایمان کے پلر کا ذکر کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب کا بھی ذکر اسی میں آتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر تسیم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور ناظرین، ایک بات خاص طور پہ میرے دل میں جو آ رہی ہے، بہت سے آج کل ایتھیزم کا دور پھیلا ہوا ہے، اور بہت سے لوگ اس خیال میں، سوچ میں لوگوں کو ڈال دیتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اپنے آپ وجود میں آ گئیں اور یہ سب چیزیں اپنے آپ ہی نظام سے چل رہی ہیں، لیکن یہاں خدا کا کلام کہہ رہا ہے ایوب کی اسی کتاب میں، اور جب ہم دیکھتے ہیں اس کا 38واں باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، وہ کی ایک آیت کہتی ہے، تو کہاں تھا جب میں نے اس زمین کی بنیاد ڈالی؟ تو دانش مند ہے تو بتا، کیا تجھے معلوم ہے کہ کس نے اس کی ناپ ٹھہرائی، یا کس نے اس پر سوت کھینچا؟ کس چیز پر اس کی بنیاد ڈالی گئی، اور یا کس نے اس کے کونے کے پتھر بٹھایا؟ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے۔ خدا کے سب بیٹے، فرشتے، خدا کے ساتھ رہنے والے، ان کو وہ اپنے بیٹوں کی طرح کہتا ہے، اور اس نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ کو بھی اپنا بیٹا، اپنی بیٹی ٹھہرا دیا ہے، اور وہ یسوع مسیح جس نے صلیب پہ قربان ہو کے ہم اس کے صبر کی بھی ہمیں ہمارے سامنے ہے کہ کیسے اس پہ لعن طعن کی گئی، کیسے اس پہ تھوکا گیا، کیسے اسے کانٹوں کا تاج بنایا گیا، اور ایک کم 40 کوڑے مارے گئے، اور لکھا ہے کہ اس نے اف تک نہ کی، کیسے اسے صلیب پہ ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوک کے لٹکا دیا گیا اور اس نے اف بھی نہ کی، اور کیسے اس نے اس بڑے کام کو جو نجات کا کام تھا، کفارے کا کام تھا، اٹونمنٹ کا کام تھا، اس نے ہمیشہ کی زندگی مجھے اور آپ کو دینے کے لیے کر دیا، اور یقیناً یہ وعدوں کا سچا خدا آپ کے لیے بھی آج ایک نئی زندگی اور ایک نئی قوت لے کے کھڑا ہے، جیسے اس نے ایوب کو سب کچھ دگنا دے دیا۔ آپ اگر پریشانیوں میں ہیں، آپ اگر دکھوں میں ہیں، آپ اگر بزنس میں گھاٹا کھا چکے ہیں، آپ شاید کسی ایسے حالات میں ہیں، فائنینشیل کرائسس میں ہیں، یسوع مسیح پہ ایمان لائیں اور خدا سے مانگیں تو وہ سب کچھ دینے پہ قادر ہے، اور وہ گیا ہوا سب کچھ دگنا کرنے پہ بھی قادر ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو کلام ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں ایمان کے ساتھ اس طور پہ چلنا ہے، اور ایمان کے سفر میں ہمیں ایمان کی ان حدوں کو چھونا ہے جہاں پہ ہمارا بھروسہ پورے طور پہ خداوند اپنے خدا کے ساتھ ہو، ہمارا بھروسہ اس کامل اور کافی قربانی پہ جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے یسوع مسیح کے
वसीला से दे दी, उस पे हमें ईमान रख के यीशु मसीह को कबूल करके आगे बढ़ते चले जाना है, ताकि हम उसके फर्जंदों में यानी कि बेटे और बेटियों में शामिल होके उस मिरास को हासिल कर लें जो आसमानी मकामों में हमारे लिए तैयार की गई है। यकीनन वो मिरास आप सब के लिए है, चाहे आप किसी भी रंग और नस्ल और मज़हब से हैं। खुदावंद आपको हिकमत दे, दानाई दे, आपके साथ हो। आमीन। आमीन।